तंग होगा, अगर वो कंप्लीट है यानी छोटा नहीं है, औरत का सारा जिस्म उसके अंदर छुपा हुआ है और मुकम्मल है, लेकिन वो लिबास इतना तंग है जिसके ज़रिए से इंसान के, औरत के अज़ा की बनावट, उसका उतार चढ़ाव सब मालूम होता है बाहर से। तो अब इस लिबास को मुकम्मल लिबास नहीं कहेंगे, इस लिबास को भी यही कहेंगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है सत्र औरत की वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये लिबास मुकम्मल नहीं होगा। और दूसरी शर्त हमने, दूसरी जो ऐब था जिसकी वजह से सत्र औरत की कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, वो है बारीक लिबास। अगर लिबास पूरा तो है, उसके अंदर सतर ज़ाहरी तौर पर छुपा हुआ है, लेकिन वो लिबास इतना बारीक है कि देखने वाले को बाहर से अंदर का सारा जिस्म नज़र आता है, तो ऐसा लिबास भी सत्र औरत की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। और तीसरा ऐब लिबास के अंदर ये हो सकता है जिसकी वजह से सत्र औरत पूरा नहीं होगा, वो है कि छोटा होना। ठीक है, लिबास अगर छोटा है तो जिसके ज़रिए से ज़ाहरी तौर पर ही उसका सतर नहीं छुप रहा, तो ऐसा लिबास भी सत्र औरत की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। मर्दों के लिए ये बात ज़रूरी है कि उनका लिबास इन 4 शराइत को भी पूरा करता हो, जिसमें से हम 3 पढ़ चुके थे, एक रहती है आखिरी वाली। और उनकी जो शलवार है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए, और जो ख़वातीन हैं उनके टखने छुपे हुए होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए, टखनों से ऊपर उनकी शलवार नहीं होनी चाहिए। तो पहली तो ये सत्र औरत, और दूसरा खूबसूरती और ज़ीनत। उसमें हमने ये आयत पढ़ी, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा। ठीक है, युवारी सवातिकुम यानी सत्र औरत, वरीशा यानी खूबसूरती और ज़ीनत। तो लिबास से मुताल्लिक दूसरा उसूल है जो ज़रूरी है लिबास में पाया जाना, वो ये है कि ऐसा लिबास होना चाहिए जो खूबसूरत हो और दूसरे देखने वाले को अच्छा लगे, उसकी नज़र को भाए। बाज़ लोग बुरा लिबास पहनते हैं, अजीब सा बिठंगा सा, उसका रंग अजीब होता है, अजूबा लगते हैं, ऐसा लिबास पहना जाता है। या फटे पुराने पेबंद बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, या बहुत इस्त्री नहीं होते। तो अपना जैसा मुआशरा हो जी, जिन लोगों के साथ आपकी उठक बैठक हो, जिन लोगों से आप मिलते हों, उन जैसा कम अज़ कम उस दर्जे का लिबास पहनना चाहिए कि आप उनके अंदर जब जाएं, घुले मिलें, तो आपको देखने वाला आम इंसान समझे, कोई अजूबा ना समझे, कोई खलाई मखलूक ना समझे, या ये ना समझे कि वो किसी और मखलूक, ये किसी और सियारे से यहाँ पर इंसानों में आकर मिल गया है। वैसे ही लिबास होना चाहिए जैसे आपके आम तौर पर आप जिस गैदरिंग में रहते हैं, जिस माशरे को आपने इख्तियार किया, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ के लोग जैसा लिबास पहनते हैं उस किस्म का लिबास पहनना चाहिए। लेकिन उसमें सलीका भी होना चाहिए, सादा भी होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। अलबदातु मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के सादगी ईमान में से। तो ये तीसरी तशब्बुह और मुशाबहत। ठीक है, और तशब्बुह और मुशाबहत को हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, और अगर आप भूल चुके हैं तो ये बोर्ड पर आपके लिए इन दोनों में जो फ़र्क है वो भी लिखा है। और हमने ये कहा कि तशब्बुह नाजायज़ और हराम है, जबकि मुशाबहत नाजायज़ और हराम तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम पसंदीदा नहीं, मकरूह है, नापसंदीदा है, अल्लाह की नज़र में ये पाकाम पसंदीदा नहीं। यानी कि अगर ख़ुद ब खुद कोई ऐसा लिबास पहना जाए, या कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसा फ़ेल इख्तियार किया जाए जिसमें तशब्बुह इख्तियार करने का अज़म या इरादा तो नहीं रखता इंसान, लेकिन ख़ुद ब खुद वो मुशाबहत कायम हो जाती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फ़ेल या ऐसे लिबास से भी मना फरमाया जिसके अंदर तशब्बुह या सिंप्लिसिटी, जिसमें सिमिलैरिटी कायम करने का इरादा तो नहीं रखता इंसान, लेकिन खुद ब खुद वो कायम हो रही है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो इबादत में भी मुशाबहत से इज्तिनाब फरमाया है। तो जो यानी इबादत से मुराद ये बराह रास्त इबादत, जैसे रोज़ा। ठीक है, तो रोज़े से मुतल्लिक एक वाक़या है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुशाबहत से इज्तिनाब और एहतियात फरमाई। तो हमें तशब्बुह से भी बचना है, ठीक है, जो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, और मुशाबहत से भी बचने की कोशिश करना है जो नाजायज़ और हराम नहीं, लेकिन अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं, वो नापसंदीदा फ़ेल है और वो मकरूह है। और चौथी कंडीशन लिबास से मुताल्लिक जो हमें कुरान और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से मिलती है, वो है तकब्बुर और बड़ाई से बचना। ऐसा लिबास होना चाहिए जिसमें तकब्बुर ना हो। तो चौथा उसूल लिबास
کے سے متعلق یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظر میں بڑا اور درویش اور صوفی نظر آؤں گا اور بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گا، اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے حرام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تواضع والا لباس پہن رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے، تو اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ تکبر نہیں، تکبر دل میں ہے۔ ہاں ہاں، بعض اوقات انسان صاف ستھرائی میں اور جو لوگ برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بعض اوقات اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ اب اس مہنگائی کا اثر ان کے دل پر بھی پڑتا ہے، اور پھر ان کے دل کی حالت اس اعتبار سے بدلتی ہے کہ پھر وہ تکبر اور بڑائی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے سادگی ہی بہتر ہے، بے شک نفیس اور عمدہ کپڑا پہنا جائے، صاف ستھرا پہنا جائے، لیکن سادہ رکھا جائے اپنے آپ کو، تاکہ دوسروں کی حقارت اور دوسروں کو کم سمجھنا ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ اسی طرح یہی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، انہی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر آئے۔ دیکھیں، ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت تو ہر وقت ہے، ہم جب لباس بھی ایک عبادت ہے، اگر ہم اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق پہنتے ہیں اور بنواتے ہیں اور خاص موقعوں پر اس کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اب عبادت میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جس کی بندگی میں ہم داخل ہوئے، کس کی بندگی میں داخل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہوئے۔ اب اللہ کی بندگی میں داخل ہوئے تو اللہ کی رضا، اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی منشا لباس میں کیا ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں، وہی سیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں، فقیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات لباس ہمارے غرور و تکبر اور بڑائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس لباس کی وجہ سے ہمارے دل میں غرور پیدا نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہیں۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہیں، اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی عمدہ اور نفیس کپڑا پہننا غرور نہیں ہے، غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے، جب اسے حق بات بتائی جائے، سچ بات بتائی جائے، اسے حق بات کی طرف لانے کی دعوت دی جائے تو وہ آگے سے اترائے نہیں، یہ بات نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں نے کہہ دیا ویسا ہوگا، تو یہ غرور تکبر، تو لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تکبر میں داخل ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے میلے کپڑے تھے اور میل کچیل میں وہ کپڑے لٹے پٹے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، سوٹڈ بوٹڈ ہو، بہترین کردار والا انسان جیسے ہو۔ تو ان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں ایسا دکھنا چاہتا ہوں۔
تو اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جس میں وہ عمدگی کو پسند کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ میرا جو کوڑا ہے، کوڑا ڈنڈا جو عام پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، کوڑا مارنے کے لیے بھی استعمال، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کوڑا بھی عمدہ ہو، میری یہ چاہت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا یہ ساری باتیں پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہم بعض اوقات اس بات میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ تکبر اور تواضع کا تعلق دل سے تو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بہت عمدہ لباس پہنتا ہے، کوئی شخص بہت عمدہ اس کی سواری ہے، بہت عمدہ اس کے جوتے ہیں، نفیس ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ اب اس کے تکبر اور بڑا پن یا غرور کی علامت ہو، ٹھیک ہے۔ تکبر، غرور کا مقام اور اس کی جگہ دل ہے، ہاں۔ تو گندے جوتے، گندا لباس پہننے سے بھی انسان کے دل میں تکبر آتا ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا، اور بعض اوقات اچھا لباس پہننے سے بھی تکبر دل میں آتا ہے، اس لیے سادگی اختیار کرنی چاہیے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ جو 4 کنڈیشنز ہم نے پڑھی، اس کا ہمارے رواج سے کیا تقابل ہے، یعنی کس حد تک ہمارے معاشرے میں، ہماری رسوم و رواج میں، ہمارے مواقع میں، خاص موقعوں پر کس حد تک ان 4 کنڈیشنز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ جب تک کسی لباس میں یہ 4 شرائط، یہ 4 اصول نہیں پائے جا رہے تو وہ لباس نہیں ہے، وہ لباس کہنے کا حقدار نہیں، اس لیے کیونکہ لباس اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس اتارا۔ اب جس ذات نے لباس اتارا ہے اسی ذات نے اس لباس کی کنڈیشنز، اس کی شرائط، اس کی صورتوں کو بھی مقرر فرمایا۔ اگر وہ شرائط و صورتیں کسی لباس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو وہ لباس کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمارے رواج میں کس حد تک ان لباس کی شرائط کو پورا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے ستر عورت، اس سے متعلق اس کا تقابل دیکھتے ہیں ہمارے رواج سے۔ تو ستر عورت میں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو لباس سلوائے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ آج جو زیادہ بات ہوگی وہ خواتین اور مستورات سے متعلق ہوگی، کیونکہ عام طور پر لباس میں ہم جو بدعملی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس کا تعلق زیادہ تر خواتین ہی سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہدایت اور سچ بات کہنا اور سننا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر آنا، یہ ہم سب کی نیت اور ارادہ ہے جو ہم نے آداب زندگی کے پہلی کلاس میں کیا تھا۔ اس لیے ہم حق تک پہنچنے کی نیت سے ان باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ کڑوی نہیں لگیں گی۔ تو ستر عورت میں عام طور پر خواتین جب لباس بنواتی ہیں تو تنگ لباس ہوتا ہے، تو تنگ لباس نہ ہو، اور دوسرا باریک نہ ہو، اور تیسرا چھوٹا نہ ہو۔ چھوٹا ہونے سے مراد یہ کہ سطر تو سارا جسم عورت کا سطر ہے، اور مرد کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ مردوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جو پینٹ پہنتے ہیں بعض اوقات بعض مرد، بہت تنگ ہوتی ہے، تو ایسی ٹائٹ پینٹ میں یا بہت ٹائٹ شرٹ میں، ایک تو یہ سلیقے کے خلاف ہے، انسانی فطرت نیچر کے خلاف ہے۔ انسان بہت تنگ لباس کے اندر انسان نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ لباس چلتا ہوا رہا ہے۔ پینٹ اگر بہت ٹائٹ ہوگی تو پینٹ نظر آئے گی۔ انسان کا کردار جھلکنا چاہیے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے جو لباس کی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں انسان کا کردار باہر آ کے جھلکے، دوسرے کی نظر میں اثر انداز ہو۔ تو بہت ٹائٹ پینٹ پہننا، بہت ٹائٹ کپڑے پہننا، آج کل قمیض کے نیچے بھی ایک ٹراؤزر کا رواج ہے، اسی قمیض ہی کے کپڑے کا ایک ٹراؤزر بنوایا جاتا ہے، وہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر اسلام نے ہمیں آسانی دی ہے وہاں پر ہم آسانی کو نہیں، مشکلات کو پسند کرتے ہیں، اور جہاں پر اسلام ہمیں کسی حدود کا پابند کرتا ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورتیں خاص مواقع پر باریک کپڑا نہ سلوائیں جس سے انسان کا، عورت کا اندرونی سارا جسم جھلکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مردوں میں ایک رواج ہے شارٹس پہننے کا۔ تو شارٹس دیکھیں، ایک تو یہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ ایسا لباس ہے جس کے اندر کسی بھی وقت انسان کا سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے، اور دوسرا یہ اس میں مشابہت بھی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں تشبہ بھی قائم ہو سکتا ہے اگر انسان کے دل کے اندر، اور چوتھا یہ کہ عام طور پر جب یہ اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ظاہر کرنا کا ارادہ ہوتا ہے۔
دوسرے لوگ جنہوں نے عام کپڑے پہنے ہوں، شلوار قمیض پہنے ہوں یا اور کسی قسم کا لباس پہنا ہو، تو ان پر اپنی بڑائی جتوانا یہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نکریں پہنی جاتی ہیں تو یہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ سطر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم جب اپنے بچوں کو لباس سلوا کر دیتے ہیں تو اس میں ان 4 کنڈیشنز کا بھی خیال رکھا جائے، اور دوسرا اگر نکروں اور ہر وقت پینٹس پہننا یا ہر وقت شارٹس پہننا، ان باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح مردوں میں ایک خامی ہے کہ وہ ہر وقت یہ ٹراؤزر کا ایک رواج اور فیشن چل پڑا ہے، ہر وقت ٹراؤزر پہنے رکھتے ہیں، پجامے جیسے نائٹ سوٹ ہر وقت پہن۔ تو یہ دیکھیں، انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے جو ہمیں لباس کی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لباس ہو جس میں انسان چست نظر آئے، ایکٹیو نظر آئے، ہر وقت عمل کے لیے تیار ہو۔ اب اگر کوئی ہر وقت ٹراؤزر شرٹ پہنے رکھے، پجامہ پہنے رکھے، یہ کیجول ڈریس ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آسان اس میں انسان سست نظر آتا ہے، جیسے کسی کو نیند۔ اب اس کو بندہ کوئی کام بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی فلاں کام کر رہا ہو، ایسے نہ وہ انکار ہی کر دے کہ مجھے نیند آئی، حالانکہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، سو کے اٹھا ہوتا ہے۔ تو ہاں، گیم کھیلنے جا رہے ہیں آپ، کوئی سپورٹس پروگرام کرنے لگے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی جاگنگ کر رہے ہیں، یا آپ سونے لگے ہیں، تو اس طرح کا کیجول ڈریس پہن سکتے ہیں۔ لیکن مسجد میں اس ڈریس کے ساتھ آنا، اب تو خاص طور پر ہمارے جو اسپیشل اوکیزنز ہیں، شادی بیاہ، فوتگی، ان مواقع پر بھی لباس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہی کیجول سا ڈریس گھر میں عام طور پہ جو ہم پہنتے ہیں، ٹراؤزر پہن کے باہر آ گئے، لوگوں سے مل رہے ہیں، میٹنگ میں جا رہے ہیں اور آفس جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، اسی لباس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسے فیشن سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں، کچھ گیم وغیرہ کھیلیں یا سونا ہے تو اس میں ایسا لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن مساجد میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے لباس میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم آئیں تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، بہترین ہو، ایسا ہو کہ اللہ اس لباس سے ہمارے خوش ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہوں اس پہ۔ اچھا، اسپیشل اوکیزنز، یہ جو خاص مواقع ہوتے ہیں، فنکشنز ہیں، اسی طرح شادی بیاہ ہے، میٹنگز ہیں، پارٹیز ہیں، تو ان میں یہ نا ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں کہ اس میں انسان، مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا۔ دیکھیں، ہم جو ہماری عام روٹین ہے، عام روٹین جس میں نہ کوئی کسی سے ہم نے ملنا ہے، نہ ہم نے کسی گھر جانا ہے، نہ ہمارے گھر کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی میٹنگ ہے، نہ کوئی فنکشن ہے، اس میں ہم کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس وقت معاملہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہماری کیونکہ لباس سے چل رہی ہے، اس لیے جو بھی ایگزامپلز ہوں گی، جو بھی کیس ڈسکس ہوگا، وہ لباس سے متعلق ہوگا۔ تو ہم ان عام روٹین کے اندر تو لباس ہمارا پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنگ بھی نہیں ہوتا، باریک بھی نہیں ہوتا، سطر بھی اس میں ڈھانپ رہا ہوتا ہے، چھپ رہا ہوتا ہے، اور اس میں تشبہ اور مشابہت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہوتا ہے نا معاملہ کسی موقع کا، ٹھیک ہے، جس میں دوسرا انسان بھی اس کے ساتھ ربط قائم ہو جائے، تو اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ جو خاص مواقع ہیں، ان کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ یہ لوڈو کی جو گیم ہے، اس کے پیچھے ایک سانپ والی اسنیپ یہ گیم ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز اس میں نیچے گرا دیتی ہے اور دوسری چیز اس کو اوپر لے آتی ہے، وہ ہے لیڈر اور سنیپ۔ اگر سانپ ڈس لے گوٹی کو تو وہ گوٹی فوراً نیچے آ گر جاتی ہے، اور بعض اوقات تو سانپ اتنا زور کا ڈستا ہے کہ 99 پر پہنچ کر انسان 0 پر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات لیڈر اتنی اوپر لے جاتی ہے انسان کو کہ وہ نیچے کھڑا ہوا انسان 100 کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو خاص موقع ہیں، اس کی مثال بالکل اس گیم کی طرح ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا عزم کر لیں اپنے لباس سے متعلق، تو ہمارا یہ جو فنکشن ہے، یہ جو خاص موقع ہے، یہ جو امتحان ہے، یہ لیڈر کی طرح ہے۔ ہمارے درجات، ہمارے ثواب، ہماری نیکیاں، ہمارا درجہ اللہ کے ہاں، ہمارا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ہماری اللہ کے ساتھ تقرب، ہمارا اللہ کے ساتھ دوستی اور ربط اور لگاؤ اور تعلق کے اندر یہ لیڈر کا کام دے گا، اور ہم اللہ کے ہاں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اتنا تقرب ہم اللہ کے ہاں ان فنکشنز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں جتنا تقرب ہم عام روٹین میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم عام روٹین میں اللہ سے دور اتنے نہیں ہو سکتے جتنا ان خاص مواقع پر اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خاص مواقع سانپ کا کام بھی دے سکتے ہیں اور لیڈر اور سیڑھی کا کام بھی دے سکتے ہیں، ہمیں اونچا بھی لے کے جا سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لباس کو، یہ جب بھی کوئی فنکشن آ رہا ہو، پارٹیز آ رہی ہوں، میٹنگز ہوں، اور
شادی بیاہ کا موقع ہو تو اپنے آپ کو ایک دفعہ یہ سوچیں کہ میرا لباس کیسا ہو، کیونکہ خواتین عام طور پر لباس کے معاملے میں پھسل جاتی ہیں، اس لیے لباس کی بات ضروری ہے۔ تو یہ سوچیں کہ لباس جو میں پہن رہی ہوں یا پہن رہا ہوں یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ نعمت ہے۔ ہم فلسفہ لباس پڑھیں گے نا تو اس میں ایک پوائنٹ آئے گا نعمت، دوسرا عبادت، تو نعمت۔ اب یہ نعمت ہے، نعمت کا نعمت کی قدردانی بھی ضروری ہے اور شکر بھی ضروری ہے، شکر گزاری کی جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں تو بہت ساری، لیکن اب ان نعمتوں کو زوال نہ ملے، ان نعمتوں میں ہم کامیاب ہوں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم اگر اس موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں کہ نہیں، میرا لباس ان 4 کنڈیشنز کے مطابق ہونا چاہیے، باقی لوگ جیسے مرضی لباس پہنے، تو اب ہم ان موقعوں پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ موقع ہمارے لیے، ہم عام روٹین میں ان 4 کنڈیشنز کے مطابق لباس پہنتے بھی رہے نا، لیکن اس خاص موقع پر ہمارا ایک دن یا تھوڑی دیر کے لیے ان 4 کنڈیشنز کو پورا کرنے والا لباس ہمیں کئی درجے اللہ کے قریب کر دے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو کئی احادیث اور آیات اس کے لیے کوٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو ہم پہلے بھی پڑھتے رہے۔ من عامل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اب ایک سنت ہے، ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب کتنا ہونا چاہیے تھا؟ ایک نیکی مل جاتی، ایک درجہ بلند ہو جاتا، تھوڑا سا ثواب مل جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب عند فساد امتی، میری امت میں جب بگاڑ آ چکا ہوگا اس وقت، کیونکہ ایک سنت پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری ایسا زمانہ آئے گا جس میں سنت پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کے اندر گرم انگارہ پکڑنا، گرم آگ پکڑنا، ایسی مثال اللہ کے نبی اسلام نے دی۔ اب یہ جو ہمارے فنکشنز ہیں نا، یہ اصل میں آزمائش ہیں۔ ہر جگہ ہر انسان، ہر مرد اور عورت اپنے خواہش، اپنی شہوت کے مطابق لباس سلوا رہا ہے، اس میں ان 4 کنڈیشنز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، پردے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور اسی طرح تشبہ اور مشابہت بھی قائم کی جا رہی ہے، خوبصورتی اور زینت کے اندر حد درجے تک پہنچا جا رہا ہے، اور تکبر اور بڑائی اس کے اندر بالکل واضح ہو رہی ہے، دوسروں کا حقیر جاننا واضح ہو رہا ہے، دوسروں کے عیوب دیکھنا اس سے واضح ہوتا ہے۔ تو اب اس فنکشن کے اندر جب کوئی عورت یا جب کوئی مرد اپنے لباس کو ان 4 کنڈیشنز کے مطابق سلوائے گا، نہ وہ تنگ ہو، نہ وہ باریک ہو، نہ وہ چھوٹا ہو، اور خوبصورتی و زینت ایک حد تک ہو، اسی طرح اس میں تکبر و بڑائی نہ ہو، تو اب ایسی عورت اس ایک فنکشن میں جو تھوڑی دیر کے لیے اس نے اس لباس کو پہنا، عام روٹین میں اس نے جتنی دیر تک، جس درجے تک پہنچی تھی، اس تھوڑی دیر میں اس پر عمل کرنے کے بدلے کئی درجہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب فرما لیتے ہیں، اس کے درجات، اس کا تقرب۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اس کا بدلہ ملے گا، وہ تو اس کو تو خیر اعداد شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص موقعوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تو جب بھی کوئی موقع ہو تو اس گیم کا تصور اپنے سامنے لائیں کہ یا تو یہ موقع میرے لیے سانپ ہے یا تو میرے لیے لیڈر۔ اگر میں ثابت قدم رہوں گی تو یہ لیڈر کا کام دے گی اور اللہ کے یہاں مجھے قریب کر دے گی۔ اسی طرح مردوں کے لیے ہدایات ہیں کہ جب یہ ایسے موقع آئیں تو ظاہر ہے کہ لباس سلوائے جاتے ہیں، تو خواتین ایک تو اپنے لباس درزنوں سے نہ سلوائیں، درزیوں سے نہ سلوائیں، درزنوں سے سلوائیں۔ مردوں سے نہ سلوائیں، عورتوں سے سلوائیں اپنے لباس، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کیونکہ عام طور پہ جو بھی درزن اور درزنے ہیں ان کو فیشن کا بڑا علم ہوتا ہے، رواج، کیونکہ لوگ ان کو آرڈر اس طرح دیتے ہیں، گلا ایسے بنانا ہے، بین ایسے بنانا ہے، اب نئے فیشن ان کو پتہ ہوتے ہیں، اب وہ اپنی طرف سے تصور قائم کر کے نا ہر قسم کا لباس جو بھی ان کے پاس آتا ہے سلوانے کے لیے وہ فیشن کے مطابق سی دیتے ہیں۔ تو ان کو پہلے سے اس بات کی رہنمائی ان کو کر دی جائے، ان کو آرڈر دے دیا جائے کہ بھائی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو چٹ پہ سارا کچھ لکھ کر دے دیا جائے کہ آپ نے فیشن کو نہیں دیکھنا، جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح آپ نے لباس سلوانا۔ اور پھر خاص طور پر کپڑے کی جو لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے، اور تنگ نہ ہو، اور جب خریدنا ہو تو باریک نہ ہو، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایسا لباس بنوایا جائے جس میں مکمل عورت جو ہے وہ پردے میں داخل ہو جائے۔ مردوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب وہ اپنے سے متعلق جو خواتین ہیں، 4 قسم کی خواتین ایک مرد سے متعلق ہوتی ہیں، یا اس کی بیٹی، یا اس کی بہن، یا اس کی ماں، یا اس کی بیوی۔ تو جب یہ 4 قسم کی عورتیں اپنے نئے جوڑے سلوائیں، نئے کپڑے سلوائیں عام روٹین میں یا خاص موقعوں پر، تو ان کے کپڑوں کو ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔
ڈانٹنے کے لیے یا مارنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے غرض سے نہیں، بلکہ سمجھانے کی غرض سے، محبت کی غرض سے، ان کو پیار سے دعوت دینے کی غرض سے ان کے کپڑے دیکھ لیں۔ اچھا، اگر وہ کپڑے ان 4 کنڈیشنز کے مطابق ہوں، آپ کو اچھے لگیں، تو ان کو مبارکباد دیں، برکت کی ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہم آگے دعائیں جب لباس سے متعلق انشاءاللہ کل جو دعائیں پڑھیں گے تو اس میں نئے لباس کی جو دعا ہے وہ دعا آپ دیں، برکت کی دعا دیں، خیر کی دعا دیں۔ اس طرح اگر وہ ان 4 کنڈیشنز کے مطابق نہیں ہے تو ان کو اسی وقت یا بعد میں کسی مناسب موقع پر پیار سے سمجھا دیا جائے کہ بھئی اگر اس لباس کے اندر یہ نہ ہوتا نا تو مجھے بہت پسند آتا، ٹھیک ہے؟ تو اگلی دفعہ خواتین اس بات کا لحاظ رکھیں گی۔ تو ہمیں مردوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس طرح خواتین اپنے مردوں کو اس بات کا موقع ہی نہ دیں، بلکہ ایسا لباس پہنائیں، ایسا لباس سلوائیں، ایسا لباس اپنے بچوں کو پہنائیں جو ان 4 کنڈیشنز کے مطابق ہو۔ اب اس کے بعد ہم 2 دعائیں یاد کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی دعا ہے جب کوئی نیا لباس یا نیا کپڑا یا نیا جوتا یا نئی چادر، جو بھی لباس سے متعلق چیزیں ہیں، پہننے سے متعلق چیزیں ہیں، تو جب ایسی چیزوں کو پہنا جائے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا اس کو پڑھا جائے، اور وہ دعا ہے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ بہترین دعا، بہت جامع دعا۔ اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں آپ سے اس کے خیر کا خواہاں ہوں، میں آپ سے اس لباس کے خیر کی طلب کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، لباس کے اندر بھی برائی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا تنگ ہوگا، باریک ہوگا، اسی طرح تشبہ مشابہت ہوگی، تکبر بڑائی ہوگا، اسی طرح اس لباس کے اندر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لباس پہن کے ہر وقت کسی نہ کسی لباس میں تو انسان ملوث ہے نا، تو اور سارے گناہ انسان لباس میں کر رہا ہے، تو اگر یہ دعا مانگ لی جائے اسألک خیرہ وخیر ما صنع، اس لباس کی بھلائی مانگتا ہوں اور واعوذ بک من شرہ، اور آپ سے اس لباس کی برائی اور اس کی شرور سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس لباس کو، کسی بھی نئے لباس کو پہنتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ایک تو آپ کی تعریف، یہ نعمت، فلسفہ لباس میں یہ پہلا تصور ہے، نعمت، الک الحمد، آپ کی تعریف، کیونکہ آپ کی دیا ہوا لباس ہے اور یہ نعمت ہے، آپ نے مجھے پہنایا، آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ اس کی خیر نصیب فرما۔ خیر، اب عبادت پازیٹیو میں جائیں تو اس لباس میں آپ کی عبادت میں لگوں، نماز میں لگوں، حج کروں، اس لباس میں اور پھر اگر نیگیٹو وے میں جائیں تو میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کی چغلی نہ کروں، کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں تو یہ ساری چیزیں لباس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری دعا ہے وہ ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص نیا لباس پہنے، ٹھیک ہے، اور آپ اسے دیکھیں کہ اس نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، تو اس کو دعا دینی چاہیے، اور وہ دعا ہے، وہ 2 دعائیں ہیں، اس میں سے آج ہم ایک یاد کر رہے ہیں، وہ ہے تبلی ویخلف اللہ تعالی، تبلی ویخلف اللہ تعالی، یہ دعائیں دونوں آپ یاد کر لیں۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اس دعا سے اصل میں مراد عمر کا لمبا ہونا ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم اس کپڑے کو اتنا پہنو کہ یہ بوسیدہ اور پرانا ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور کپڑے عطا فرمائے، نئے کپڑے عطا فرمائے۔ کیسی بہترین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دین اور دنیا کی دونوں بھلائیاں اور خیریں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی۔ تو یہ دونوں دعائیں، تبلی ویخلف اللہ تعالیٰ، آپ اس کپڑے کو پہنو اور پرانا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نیا کپڑا عطا فرمائے۔ تو یہ 2 دعائیں یاد کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی جو تصور ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کی حقیقت بھی نصیب فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔